बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिस फरजाना है और मैं क्लास 9th और मैट्रिक को उर्दू पढ़ाती हूँ। बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछला मैंने जो आपको एक सबक करवाया था और वो था क्रिकेट और मुशायरा, जो कि एक नज़्म थी जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि आपको किस तरह करना है। और जो चीज़ समझ में नहीं आई थी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप पे, ठीक है। आज हम जो नई नज़्म पढ़ेंगे वो भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे शायर ने लिखी है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि उस नज़्म में क्या बताया गया है। तो ये 9th और मैट्रिक दोनों के लिए है और इसमें जितना भी काम दिया जाता है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, क्योंकि ये काम आपका जो है वो चेक किया जाएगा और आप लोग ये काम हमारे पास उन दिनों में लेकर आएंगे जिन दिनों हम खुद स्कूल आएंगे। तो आप हमें उन दिनों में देकर जाइएगा, हम रिमाइंड पर आपको डाल देंगे ग्रुप पे और आप उसी दिन जो है वो अपनी जितनी भी कॉपीज़ हैं वो लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं शायर का, जो कि इस नज़्म के लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी। विलादत हुई थी 1735 में और वफ़ात हुई 1830 में, यानी 1735 में पैदा हुए थे और 1830 में उनकी वफ़ात हुई थी। नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। दिल्ली में पैदा हुए और आपकी वालदा गवर्नर आगरा नवाब सुल्तान की बेटी थी। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो आप अपनी वालदा और दादी के हमराह अकबर आबाद चले आए। इसी निस्बत से आप अकबर आबादी कहलाए। उर्दू और फ़ारसी ज़बान पर उन्हें दस्तरस हासिल थी। इसके अलावा अरबी, पूर्वी, हिंदी और पंजाबी ज़बानों में भी महारत रखते थे। नज़ीर उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने नज़्मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। आपकी शायरी को मौज़ूआत इंसान, फितरत, समाज वग़ैरह हैं। वो एक ख़ालिस अवामी शायर हैं। यही वजह है कि इनकी शायरी में त्यौहार, फितरत, समाज और माश के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मौसर अंदाज में पेश किया गया है। बरसात की बहारें, आदमी नामा, हंस नामा, बंजारा नामा वग़ैरह उनकी मारूफ नज़में हैं। कुलियात नज़ीर अकबर आबादी उर्दू अदब का सरमाया है। तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि नज़ीर अकबर आबादी ने आम मसाइल को अपनी नज़्म में पेश किया है, जिसकी वजह से वो अवाम के मसाइल जब हल करते थे तो इसलिए उनको अवामी शायर कहा गया है। अब हमारे पास जो नज़्म है वो है बरसात का तमाशा। बरसात का तमाशा जो है वो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है और इसमें जो है ये जो नज़्म है एक तरह से ये मुखम्मस है, यानी जिसमें 5 अशार होते हैं उस नज़्म को मुखम्मस कहा जाता है। तो इस तरह ये नज़्म जो है वो मुखम्मस है। अब हम नज़्म पढ़ेंगे और देखेंगे कि बरसात की जो तमाशा है वो किस तरह शुरू हो रहा है। सबसे पहले, खुर्शीद गरम होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश ज़र से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे असार तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। यानी ये 5 लाइन की जो होते हैं नज़्म होती है, इसको मुखम्मस कहते हैं। देखें, आपने देखा होगा शुरू में ये हमारी 5 लाइन हैं और उसके बाद 4 लाइनें हैं और उसके बाद बीच में 1 लाइन
جو ہے وہ 5ویں لائن ہے، یعنی یہ جو نظم ہے یہ مخمس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے شعر پہ آ جاتے ہیں۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کو دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس طرح یہ ہمارے جو 2 بند تھے یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم تیسرے بند پہ چلتے ہیں۔ سانون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آنکھ کر دکھائی، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں مینہ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپیہے کوکے اور کوک کی پکاریں، اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاڑیں، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ بگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر دے، میوے مٹھائی انبہ انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہیں ابر باراں کھلوا دیے ہیں پردے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ ماخوذ از کلیات نذیر اکبر آبادی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے ابھی نظم پڑھی ہے یہ کلیات نذیر اکبر آبادی میں سے لی گئی ہے، یہ اس سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے جو بھی تشریحات اور اس کی جو بھی ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، بتاؤں گی، اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی آپ کو سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے تھوڑے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے سوال جواب میں ہم نے کس طرح کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو چیز پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خورشید کس طرح گھر سے نکلا۔ خورشید یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ سورج کو، یعنی سورج کس طرح گھر سے نکلا۔ سورج یعنی بہت گرم ہو کر اپنے گھر سے نکلا، یعنی خورشید سورج ہے، سورج اپنے گھر سے گرم ہو کر نکلا۔ اس کے بعد دوسرے سوال میں دیکھیے، اس نظم میں صبا کے قاصد سے کیا مراد ہے؟ اس نظم میں صبا کے قاصد سے مراد ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ہیں جو بارش سے پہلے محسوس ہوتے ہیں۔ تو یعنی صبا جو ہے ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم میں ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے جو بارش سے پہلے محسوس ہوتے ہیں اس کو صبا کے قاصد کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نظم کے چوتھے بند میں کیا منظر دکھایا گیا ہے؟ تو اس نظم کے چوتھے منظر میں کیا جو ہے آپ کو منظر دکھایا گیا ہے، تو جب ابھی میں آپ کو تشریح سمجھاؤں گی تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبا نے کوہ و دشت اور صحرا میں کیا نوید سنائی۔ نوید یعنی خوشخبری، کوہ و دشت یعنی صحرا اور پہاڑ، ٹھیک ہے۔ صبا یعنی ہوا، صبا نے کوہ و دشت اور صحرا میں بارش ہونے کی نوید سنائی کہ تیار ہو جاؤ
کہ بارش ہونے والی ہے، یعنی ہوا نے یہ خوشخبری دی پہاڑوں کو اور صحرا کو کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ کہ اب بارش ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے جانور بارش میں یعنی برسات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی لطف اٹھا رہے ہیں؟ کون کون سے، جو اس میں کچھ نام آپ کو دیے ہوئے ہیں، جیسے کوئل ہے، مور ہے، یا پپیہا ہے، یا اور دوسرے ہدہد ہیں۔ یہ جانور جو ہیں وہ موسم کے جو ہے وہ لطف اٹھا رہے ہیں موسم سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا کیا نام ہے۔ ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا میں نے نظم شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ساخت کے لحاظ سے یہ نظم مخمس ہے۔ مخمس کا مطلب یہ کہ وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایسے بند کی یعنی 5 مصرے جو ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اس کے ہر بند کے 4 مصرے ہم قافیہ ہیں، اور 5ویں مصرے پہلے بند کے 5ویں مصرے کا ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی ان کے 4 مصرے جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آخری جو ہوتا ہے چوتھا مصرع وہ 5ویں کا ہم قافیہ۔ اس کے بعد آپ کو سوال دیا ہے آپ برسات سے کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن میں اس حساب سے بتاؤں کہ جس طرح آج ہم کو اگر ذرا سا بھی یہ پتہ چل جائے کہ بارش ہونے والی ہے تو ہم پہلے ہی سے ہی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اور بھاگ کر خوشی میں چھت پر جاتے ہیں، یا بار بار اپنی کھڑکیوں سے جھانکتے ہیں، یا پھر اچھے پکوان بناتے ہیں تاکہ یہ کہ جب بارش ہوگی تو ہم یہ سب چیزیں بیٹھ کر انجوائے کریں گے، تو ہمیں اس کی خوشی پہلے سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ تو یعنی ہم بارش سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں اور تیاری بھی کر لیتے ہیں، اپنے کام تمام سمیٹ کر اس کو کمپلیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اس وقت ہمیں انجوائے کرنے کا پورا موقع مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں MCQs ٹائپ، یعنی درست جوابات پہ نشان لگانا ہے۔ بارش کی وجہ سے تازے موجود ہیں، یعنی پھل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کالی گھٹا سے چنگاڑ رہے ہیں، مور کالی گھٹا میں اڑ رہی ہیں، بدنیں۔ اس کے بعد ہے صبا سے ہوا مراد ہے، سمندر کی۔ بارش میں تیار ہوتے ہیں پکوان، یعنی بارش میں ہم اچھے پکوان بناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایک ایکسرسائز ہے جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپس میں آپ نے جوڑے بنانے ہیں۔ جیسے پہلا ہے چنگھاڑ، بادل، دشت، صبا، رعد، جھڑی۔ دوسرا ہے صحرا، گرج، مینگ، ہوا اور مور۔ آپ نے کالم نمبر 1 اور کالم نمبر 2 بنا کر اس کو آپ نے آمنے سامنے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے چنگھاڑ، پہلا لفظ آپ کا ہے چنگھاڑ، تو کون چنگھاڑ رہا ہوتا ہے؟ مور۔ پھر اس کے بعد آپ کا ہے بادل، بادل یعنی بادل جو ہے یعنی می یعنی جھڑی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دشت، دشت مانے صحرا۔ اس کے بعد ہے صبا، صبا مانے ہوا۔ رعد مانے گرج یعنی چمک جو ہوتی ہے، گرج چمک اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری خالی جگہ۔ آئی ہوا بھی لے کر ڈیش کو ہر نگر سے،
یعنی ہوا جو ہے وہ ہر نگر سے کیا لے کر آ رہی ہے؟ بادل۔ اس کے بعد ہے ہر کو اور ڈیش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، کو کے بعد آپ کو دشت لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کو دشت کو بھی جو ہے دونوں کو آپ نے وہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جب یہ نوید پہنچی ڈیش میں ایک باری، یعنی جب یہ خوشخبری پہنچی کہاں؟ صحرا میں، ٹھیک ہے؟ تیسرے میں آپ نے صحرا لکھنا ہے۔ ہو مست ڈیش گرجا کوئل کی کوک آئی، ہو مست رات لکھنا ہے آپ نے، گرجا کوئل کی کوک آئی۔ یہ جتنی بھی آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں یہ آپ کے جو کہ اشعار تھے اس میں سے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو اس میں سے دیکھ کے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ اس میں سے دیکھ کر اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیے آپ کو اس میں اسٹار نظر آ رہا ہے نظم کا۔ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیت مقرر ہے۔ یعنی یہ نظم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ نظم جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا ہے، کوئی قید نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس میں موضوع لیا جاتا ہے اور اس کی کوئی ہیت بھی مقرر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے بند 2 سے زیادہ مصرعوں کا مجموعہ جس میں کوئی بات مکمل کی جائے، جیسے بند جو ہے وہ 4 لائنوں کا بھی ہوتا ہے، بند 5 لائنوں کا بھی ہوتا ہے اور 6 لائنوں کا بھی، لیکن یہاں 4 لائنوں کا جو ہوتا ہے اس کو بند کہتے ہیں۔ تو یعنی بند میں یعنی 4 اشعار ہوتے ہیں اور اس میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مخمس یعنی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرع ہوتے ہیں، یعنی جو بھی نظم ہمارے پاس آتی ہے اور ان میں جتنے مصرع ہوتے ہیں اس مصرع کے حساب سے ہم نظم کو جو ہے وہ نام دیتے ہیں۔ جیسے برسات کا جو تماشا ہے یہ آپ کی نظم جو ہے یہ مخمس ہے کیونکہ اس میں 5 جو ہے وہ ہمارے پاس مصرع موجود ہیں، تو اس حساب سے یہ جو ہے مخمس، یہ نظم جو ہے وہ مخمس کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو تشریح ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے نظم برسات کا تماشا جو ابھی آپ کو میں نے پڑھائی بھی ہے، سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ پہلے ہم کریں گے خلاصہ۔ اس نظم کا جو خلاصہ ہے وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے نظم کا نام لکھنا ہے، یہ دیکھیے نظم کا نام، اس کے بعد ہے تعارف شاعر۔ جب ہم نظم کا نام لکھیں گے اس کے بعد ہم تعارف شاعر یعنی ہم نے شاعر کا تعارف آپ کے سامنے لکھنا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام سید ولی محمد تھا۔ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی آسمانی شاعری کے پہلے عوامی شاعر ہیں اور بازاری اور چال کو ادبی مقام آپ نے عطا کیا اور ان کے شاعری کو آج ان کے ماحول کی پیداوار ہے جس میں تہذیب اور معاشرت کے اچھے برے پہلو نظر آتے ہیں۔ عوامی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی جیسی نذیر اکبر آبادی کے ہاں ملتی ہے۔ آپ کی شاعری میں عوام کی زبان موجود ہے اور ان کی شاعری رنگا رنگ بھی ہے۔ سادہ اور آسان زبان میں بھی وہ تمام زندگی کی تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر خوبصورت اور مؤثر انداز میں اور دل نشین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی کئی تصانیف ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے کہ ان کی نظمیں آدمی نامہ، بنجر نامہ، نیسا نام، پہیا نامہ اور روٹی نامہ، یہ آپ کی وہ خالص عوامی زبان میں لکھی گئی وہ مکمل نظمیں ہیں جو کہ عوام کے لیے جو ایک طرح سے ایک تحفہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مرکزی خیال پہ۔ ابھی ہم نے پوری نظم پڑھی، برسات کا تماشا،
برسات کا تماشا نذیر اکبر آبادی کی خوبصورت نظم ہے، جس میں انہوں نے بارش سے پہلے شدید گرمی اور اس شدید گرمی کے بعد برسات کے مناظر بیان کیے ہیں۔ برسات کے دنوں میں بارش کی وجہ سے جہاں انسانی زندگی دل و دماغ پر بڑے برے اور ناخوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے، تو بارش انسان کو خوشگوار بنا دیتی ہے اور وہی ماحول میں نکھار پیدا کرتی ہے، جس سے ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ہوا اور پودے ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ سے جو دھول ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ اور گھروں میں آپ کو معلوم ہے کہ پکوان تیار ہونے لگتے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ کوکنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی نظم میں ان تمام مناظر کو پیش کیا ہے کہ یہ مناظر جو ہیں یہ برسات کے وقت ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مرکزی خیال کے بارے میں بتایا کہ مرکزی خیال آپ نے کیسے کرنا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم اس کے جو ہے الگ الگ تشریح کریں گے۔ تو تشریح کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو ایک ایک شعر پڑھ کے جو ہے اس کی تشریح سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ تشریح آپ کو جو ہے وہ خود جو ہے اس پہ میں ڈال بھی دوں گی، کیونکہ یہ آپ کی وہ نئی نظم ہے جس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ابھی میں نے بالکل بھی کچھ نہیں بتایا تھا، تو اس لیے یہ نظم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو میں جو ہے تصویر بھی بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو جو ہے میں تشریح سمجھاؤں گی، تو تشریح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اور یہ آپ کو جو ہے جو اس کی تشریح ہے وہ آپ خود سے بھی کریں گے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کو جب سمجھا دی جاتی ہیں اور آپ ہیں میٹرک کلاس کے تب آپ خود کریں گے، ایک طرح سے آپ کا یہ ہوم ورک ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، خورشید سورج کو کہتے ہیں، سورج اپنے گھر سے گرم ہو کر نکلا ہے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، یعنی وہ مول لیتا ہے، یعنی یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے بادل سے مول لے رہا ہے اور مختلف جگہوں سے گھیر گھیر کے جو ہے وہ بادل آتے ہیں، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، جیسے کہ ہوا جب اڑتی ہے تو اپنے ساتھ جو ہے بادلوں کو لے کر آتی ہے۔ آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، یہ اساڑ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ جو کہ بارش کے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اساڑ کا مہینہ یعنی ہندی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں برسات سے قبل کے مناظر کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات ہونے سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، یعنی سورج اپنی عروج پہ ہوتا ہے اور گرمی شدید ہوتی ہے، سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، ہوا بستی بستی نگر نگر سے بادلوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کرتی ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اساڑ یعنی شاید اس میں اساڑ کا مہینہ یعنی ہندی کیلنڈر کے حساب سے ساون سے پہلے آتا ہے اور گرمی ہے، تپش ہے اور بادل جمع ہو رہے ہیں، بارش ہو سکتی ہے، ماحول بہت اچھا ہو رہا ہے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، یعنی دوستوں اور یاروں کو جب ہم ایسا موسم دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ بارش تیز ہو رہی ہے تو ہم کس طرح اسے انجوائے کریں۔ اس کے بعد ہے قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، صبا کا مطلب ہے ہوا، ہر کو دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، کو مانے
آپ کو معلوم ہے پہاڑ ہے اور دشت کا مطلب ہے ریگستان یا صحرا۔ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر۔ اچھا، یہاں پہ سبز جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں سبزہ زار ہوتا ہے، سبزہ لگا ہوتا ہے، تو وہاں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دور تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہرے رنگ کا کچھ قالین بچھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک طرح کا سبزہ ہوتا ہے جو کہ گھاس، پودے، درخت سب ہرے دور سے بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھیں برسات کی بہاریں۔ اب یہاں پہ اس شعر میں نذیر اکبر آبادی اس بند میں برسات کے جو ماحول کے بارے میں ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بہت شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو بارش کے لیے بادل گھر کر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہوا اڑ کر ان بادلوں کو لے کر آتی ہے، یعنی ہوا جو ہے یہاں قاصد صبا یعنی ہوا جو ہے پیغام بھیج رہی ہوتی ہے اور بادل گھر کر آ رہے ہوتے ہیں اور ہوا ہر طرف جا رہی ہوتی ہے اور پہاڑوں، صحرا اور جنگلوں، بستیوں اور گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں کو بارش کی آمد دے رہی ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ برسات جو ہے وہ اس میں منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ماحول بڑا دلکش ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور بہار ہی بہار موجود ہے۔ برسات ہوتے ہی ہوا میں ایک ٹھنڈ سی محسوس ہونی شروع ہوتی ہے اور بارش کا پانی درختوں اور پودوں اور کلیوں سب کو دھو دیتا ہے، باغات نکھر جاتے ہیں اور صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ شاعر نے اس کو نہا دھو کر تیار ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بس جیسے ہی بارش ہوگی تو یہ ساری چیزیں نہا دھو کر صاف ہو جائیں گی، تو اس طرح یہ تمام چیزیں صاف ستھری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، نوید مانے خوشخبری ہے، جب یہ نوید صحرا میں پہنچی ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ تو یہ برسات کا تماشا جو ہے یہ والا شعر آپ کو بار بار ہر بند میں ملے گا۔ شاعر نے اس بند میں ریگستانوں کو اور صحراؤں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے اور اپنی پیاس جو ہے وہ اس پانی سے بجھا لیں، اور چشمے اور جو تالاب ہیں جو سوکھے ہوئے تھے وہ بھی اس پانی سے بھر جائیں گے، اور جانور جو پرندے جانور جو بھی ہیں وہ بھی اس بارش کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی بارش ہو تو وہ خوب نہائیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا شعر ہے، سانون کے بادلوں سے پھر آگ ہٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہو مست رت گرجا کوئل کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی لگائی، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اچھا، یہاں سانون کے بادلوں یعنی ساون کے جو بادل ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ برسات کے دنوں کی منظر کشی کس طرح کی ہے کہ کالے گھٹا چھائی ہوئی ہے، بادل ہر سمت سے آ کر جمع ہو رہے ہیں اور بجلی کڑک رہی ہے، چمک رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ بادل کی گرج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بہت تیز بارش ہوگی، اور وہاں بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ
کوयल کی کوک بھی سنائی دے رہی ہے اور بڑا خوبصورت سا سما پیش کر رہی ہے، جس سے ہم سب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہمیں یہی تاثر مل رہا ہے کہ بارش کی جھڑی جو ہے وہ اب خوب جم کے برسے گی۔ غرض کہ برسات کے ساتھ آنے والی چیزیں برسات کے ماحول کو اور خوبصورت بنائیں گی اور موسم بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں مہ کی دھاریں، جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوयल پپی ہے کوکے اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاریں۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب یہاں نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ ساون کے مہینے میں اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ہر روز انتظار کرتے ہیں کہ بارش ہو، لیکن جب ہمیں کہیں سے بادل آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کالی گھٹا آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جم کے، جب کالے بادل ہوتے ہیں تو وہ جم کے برستے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور بارش جم کے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس آسمان پر برستی بارش میں آسمان پر بگلے جو ہے وہ قطاروں میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور کوयल پپیہے کوک رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور مور مست ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ناچنے لگتے ہیں، اور ہر چیز، ہر جاندار کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ موسم میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اس کا جو ہے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور مزیدار پکوان بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر دے، میوے مٹھائی انبا انگور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر بارہ کھلوا دیے ہیں پردے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس میں تو آپ نے خود دیکھا کہ واضح الفاظ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس موسم برسات کا آتا ہے تو ہم لوگ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار موسم سے لطف اٹھانے کے لیے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتے ہوں یا اونچے اونچے بنگلوں میں، ہر آدمی اپنی خوشی کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے۔ کچھ لوگ میوے اور مٹھائیاں کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ پھلوں پہ گزارا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تازہ تازہ خاصے یعنی اچھے کھانے، پلاؤ، زردے وغیرہ سے اپنی دل کی جو خوشی ہے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دھوپ سے بچنے کے لیے جو ہم اپنی کھڑکیوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہم اپنی کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اپنی ان خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ہم برسات کو انجوائے کر سکیں، اس کا لطف اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو تمام جو تھا یہ کلیات نذیر اکبر آبادی سے تھا، میں نے آپ کو تشریح سمجھا دی ہے، اور یہ تشریح آپ لوگ خود کریں گے کیونکہ یہ آپ کا ایک طرح سے ہوم ورک ہے۔ کوسچن کے آنسر آپ کو سمجھا دیے، میں نے اس کا آپ کو مرکزی خیال بھی بتا دیا کہ کیسے ہوگا، ان کی آپ کو میں پکس بھیج دوں گی، تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ اگر کوئی بات اور سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے گروپ پہ پوچھ لیجیے گا، لیکن اچھے انداز میں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا یہ سبق ختم ہوا، شکریہ۔